अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता लाइव सेशन में आप अहबाब ने सूरह फ़ातिहा की आया नंबर 1, 2 और 3 का तर्जुमा और तफसीर समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरह फ़ातिहा की आया नंबर 4 से हमारे दर्स का बाकायदा आगाज़ होगा। तो थोड़ा सा याद दहानी के लिए पिछली आयात मुक़द्दसा का तर्जुमा और फिर इंशाअल्लाह आज के दर्स का आगाज़ करेंगे। सूरह फ़ातिहा की इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होती है। तो अहले इल्म ने लिखा कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने पाक कलाम की इब्तदा अल्हम्द से इसलिए फ़रमाई ताकि बंदे भी इसी सुन्नत इलाहिया पर अमल करते हुए अपने हर काम की इब्तदा और आगाज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ से करें। रब्बिल आलमीन फरमाया वो सारे जहानों का रब है, हर जहान को पाए तकमील तक पहुँचाने वाला है, मर्तबे कमाल तक पहुँचाने वाला है। अर्रहमान वो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम और हमेशा रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन मदद चाहते हैं। बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मदद चाहता है और उसी की ही इबादत करता है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत वो यकीनन बंदा मोमिन को दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर देती है। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि इबादत कहते किसे हैं, इबादत है क्या। तो उलमा ने और अहले इल्म ने लिखा, अक्सा गायतल खुज़ू व तज़ल्लुल, यानी हद दर्जा की आजिज़ी और इनकिसारी को इबादत कहा जाता है। जब रब के सामने बंदा हाज़िर होता है और वो हद दर्जे की आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करता है तो गोया ये है इबादत। और इसके अलावा अगर बंदा मोमिन इस दर्जे में ना जाए कि वो हद दर्जा गायत तक चला जाए और हद दर्जा आजिज़ी और इनकिसारी करे तो वो कमा हक़्क़ुहु इबादत के ज़ुमरे में नहीं आता। मुफ़स्सिरीन किराम जो हद दर्जे की आजिज़ी और इनकिसारी है उसकी मिसाल अहले इल्म ने, मुफ़स्सिरीन किराम ने सजदा से दी है कि सजदा में जाकर बंदा इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर होता है। हालांकि सिर्फ सजदा ही इबादत नहीं बल्कि हालत नमाज में तमाम हरकात व सकनात, जो कुछ भी बंदा मोमिन इस नमाज की हालत में रुकू है, सुजूद है, क़याम है, ये सब इबादत हैं। हाथ बांध कर खड़े होना, रुकू और रुकू के बाद हाथ छोड़कर खड़े होना, सजदा और उसके बाद हालत अत्तहियात में दो जानू बैठना, सलाम के लिए दाएं बाएं मुंह फेरना, ये सब इबादत हैं। अगर इबादत सिर्फ़ तज़ल्लुल और इनकिसार के आखिरी मर्तबा का नाम है और ये आखिरी मर्तबा सजदा ही है तो क्या ये बाकी चीज़ें इबादत नहीं हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस नमाज के अंदर क़याम से लेकर सलाम फेरने तक जो कुछ आपने किया वो यकीनन इबादत ही है। लेकिन अगर इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी का मकाम देखा जाए और इंतहाई रब्बे ज़ुल जलाल से कुर्बत का मामला देखा जाए तो वो हालत सजदा में है। सूरह इकरा की आखिरी आयत यकीनन आपने पढ़ी भी होगी, चूँकि वो आयत सजदा है तो उसे मैं यहाँ तिलावत नहीं कर रहा, लेकिन उसका तर्जुमा ये है कि सजदा कीजिए और करीब हो जाइए। गोया सजदा जो है वो अल्लाह ताला के साथ बंदा मोमिन के इंतहाई कुर्ब का सिलसिला है, इंतहाई करीबी होता है बंदा उस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल का जब वो सजदा करता है। तो क्या बाकी चीज़ें सजदा के अलावा इबादत नहीं है? तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया। यूँ खड़े होने को
यूं खड़े होने को, हाथ बांधने को या खोले हुए और इस तरह बैठने को और दाएं बाएं मुंह फेरने को तज़ल्लुल और इनकिसार के आखिरी मकाम तक पहुंचा देती है। यही काम अगर एक बेटा अपने बाप के सामने दुजानू होकर बैठ जाए, या शागिर्द अपने उस्ताद के सामने दुजानू होकर बैठ जाए, या उनकी आमद पर खड़ा हो जाए, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि उस बच्चे ने या उस शागिर्द ने अपने उस्ताद की इबादत की है और उसे अपना माबूद बना लिया है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अब कौन सी वो चीज़ है कि जो शागिर्द अपने उस्ताद के सामने दुजानू बैठे या हाथ बांध कर खड़ा हो तो वो उसे इबादत नहीं बनाती, और कौन सी चीज़ है कि यही काम बंदा मोमिन जब हालत नमाज में करता है, हाथ बांध के खड़ा होता है, दुजानू बैठता है, आजिज़ी का इजहार करता है, तो वो चीज़ इसे इबादत बना देती है। तो वो एक ही चीज़ है और वो है इंतहाई दर्जे की तज़ल्लुल और इनकिसारी करना। अगर यही उमूर नमाज से खारिज हों तो ना इनमें गायत खुजू है और ना ये इबादत मुतसव्वर होते हैं। कोई भी इन्हें इबादत तसव्वुर नहीं करता। हर साहिब अक़ल और साहिब शऊर इसे इबादत नहीं बल्कि एहतराम कहा जा सकता है, अदब कहा जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें जब नमाज में आती हैं, चूँकि वहाँ इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बंदा रब की बारगाह में हाज़िर होता है, तो ये सारी चीज़ें उसे इबादत में शुमार कर लेती हैं, शामिल हो जाती हैं। अब अगर आप अल्लाह को माबूद यकीन करते हैं और माबूद ही मानकर ये सारे अफ़आल करते हैं, तो यकीनन ये सब अफ़आल इबादत हैं और सब में गायत तज़ल्लुल भी है, आजिज़ी भी है। लेकिन अगर आप इसको अब्द और बंदा समझते हैं, किसी इंसान को, ना खुदा का बेटा, ना उसकी बीवी, तो ये सारे आमाल इबादत नहीं कहलाएंगे। हाँ, आप इनको एहतराम कह सकते हैं, इजलाल कह सकते हैं, ताज़ीम कह सकते हैं। अलबत्ता अब जो शरीयत मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना है, इसमें गैर खुदा के लिए सजदा ताज़ीमी करना ये ममनू है। अब सजदा ताज़ीमी की भी इजाज़त नहीं है, और बाकी जो चीज़ें इसे इबादत बनाती हैं वो इबादत बनाने वाली चीज़ें इंतहाई आजिज़ी है, तज़ल्लुल और इनकिसारी है। ये समझ लेने के बाद अब ये बात ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगी और वाज़ेह हो चुकी होगी कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक के बग़ैर कोई दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी इबादत शरअन या अक़लन दुरुस्त हो। सबसे बालातर और कवी तर तो वो सब का खालिक है और मालिक है, जो सब को अपनी तरबियत से मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है। वो लुत्फ़ व करम का मींह बरसाने वाला है। बंदा हज़ार ख़ताएँ करे, लाखों जो सबक सिखाया कि इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। कुरान में ये अल्फाज नहीं है कि नाबुदु का, नाबुदु जमा का सीगा है, नाबुदु हम इबादत करते हैं का आपकी अल्लाह की बारगाह में बंदा सिर्फ ये नहीं कहता कि हम तेरी इबादत करते हैं, बल्कि बंदा मोमिन जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो यूँ कहता है इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत नहीं करते। उसमें एहतमाल था कि कोई ये समझ लेता कि हम अल्लाह की भी इबादत करते हैं और किसी और की भी करते हैं, लेकिन बंदा मोमिन ये नहीं कहता, बल्कि वो कहता है इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते। मुफस्सिरीन किराम ने वजूहात लिखी कि इय्याका का जो लफ्ज़ है ये हसर के लिए आता है, ख़ास करने के लिए आता है कि तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये भी एक बात है। लेकिन दीगर भी लताइफ़ अहले इल्म ने यहाँ पर ज़िक्र किए कि इय्याका का मतलब क्या है, क्यों ज़िक्र किया गया। तो फरमाते हैं यहाँ तीन चीज़ें हैं, इय्याका में तीन चीज़ें हैं। एक है आबिद यानी इबादत करने वाला, और दूसरी चीज़ है इबादत, और तीसरी चीज़ है माबूद यानी जिसकी इबादत की जा रही है। तो फरमाते हैं आरिफ को चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले को, अल्लाह के बंदे को ये चाहिए कि जब इस मकाम पे पहुँचे इय्याका नाबुदु, तो जब इस मकाम पे पहुँचे तो अपने आप को भी भूल जाए, यानी इबादत करने वाला अपने आप को भी भूल जाए,
عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ میں ہو تو فقط اپنے معبود حقیقی پر اس کی نظر ہو، تاکہ اس کے انوار، جمال اور جلال کا وہ مشاہدہ کرے اور استغراق کی نعمت سے اسے اللہ سرفراز فرمائے۔ تو یہاں پہ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگرچہ ہر عبادت کرنے والا تنہا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ الہی کی اخلاص اور نیاز مندی میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے، تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی رب ذوالجلال شرف پذیرائی عطا فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور عبادت کی اگر ہم بات کریں حدیث جبریل کی روشنی میں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے جب حضور سے پوچھا گیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے بندے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے جلال کو، اللہ کے یہ کیفیت نہ بن سکے کہ دوسری صورت اور دوسرا کا دیکھ رہے ہو، تم اللہ مشاہدہ کر رہے ہو، تو پھر یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ رب ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر عبادت کے اندر یہ دو چیزیں انسان کو اللہ عطا کر دے، اور یہی حقیقی عبادت کا ایک تصور ہے کہ یا تو یہ سوچ لیا جائے کہ میں رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان ہر دو کیفیات میں اگر انسان ڈوب جاتا ہے اور ان میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس انسان کو وسوسوں کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو، اس کے ذہن میں دیگر دنیاوی باتیں چل رہی ہوں، جسے یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ یقیناً اپنے رب تعالیٰ کی اس مہربانی پر اور اس کرم پر اگر اہل محبت ہوں اور اہل عشق ہوں تو وہ اس بات پہ جھوم جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ مجھے یہ سوچ دے دی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میری عبادت کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ اس یقین کو بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندہ مومن کو عطا کر دے تو یقیناً وہ اپنے لیے اسے بہت بڑی سعادت سمجھے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ یا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اتنا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس انداز کی عبادت کی اللہ توفیق دے دے، تو پھر یقیناً ایسی عبادت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے، ضرور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آیت سورہ فاتحہ کی آیہ نمبر 4 کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی جیسے ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارا کارساز حقیقی بھی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ دنیا جو کہ عالم اسباب ہے، ان اسباب سے قطع نظر کر لی جائے، ان کا انکار کر دیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ایسا ہو کہ اسباب سے انکار کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے بندہ دستبردار ہو جائے، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار ہو جائے، اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شافی ہے، جو رزاق ہے، حکیم ہے،
اس نے ہی ان نتائج کو ان چیزوں کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ اس علاج میں شفا اسی مالک نے رکھی ہے۔ ایک استاد کے سامنے شاگرد جا کر جب بیٹھتا ہے تو جو استاد سے اسے اعانت بالغیر نہیں ہوگی، اسی طرح ان جملہ اسباب سے سب سے قوی تر اور اثر آفرین اسباب کی اگر ہم بات کریں تو سب سے قوی ترین جو سبب ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الدعاء یرد القضاء، فرمایا دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ نے قسمت میں جو لکھا ہے وہ مالک بہتر جانتا ہے، لیکن دعا ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، یعنی اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور ان کی عبادات کو قبولیت کی جو بات ان سے کی ہے، وہ یقیناً اللہ رب العزت انہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف اور دیگر محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کو ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، وہ میری بارگاہ کی طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، جو اللہ نے شرف بخشا ہے محبوبان بارگاہ الہی کو، وہ شرف اور وہ مقام یہ ہے، خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے لئن سألنی، اگر یہ بندے مجھ سے سوال کریں، لأوتینہ، تو میں ضرور انہیں عطا فرماتا ہوں۔ اب یہ ہر بندے کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہاں بات ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے فرمائے کہ جو اس کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا لئن سألنی، اگر وہ مجھ سے سوال کریں، لأوتینہ، تو میں ضرور انہیں عطا کرتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے معافی مانگیں، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، میں ضرور اس کی بات کو پورا کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماؤں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں، خصوصاً حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں کسی نعمت کے حصول کے لیے گزارش کرے، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 5 کی آیت مقدسہ کو سنا ہوگا، جس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو بندگان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دعا کروانا، چونکہ انہیں اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جن سے تو جو گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ہدایت کیا ہے جی؟ لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بعد، یعنی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے بعد کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اس کے بعد بندہ مومن کہتا ہے کہ اے مالک کائنات، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے بعد اور اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کرنے کے بعد
رب ذوالجلال کی ساری تعریف کرنے کے بعد پھر بندہ مومن اپنے لیے رب کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرتا ہے، اور اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد انسان اب اپنے رحمان اور رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے، میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش، اور اپنی رضا کی منزل تک مجھے پہنچانے کا مالک کائنات اہتمام فرما۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت نہیں طلب کرتا، یعنی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کی کرنے کے بعد کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اپنی عبودیت کا اظہار کرنے کے بعد وہ فقط اس مقام پہ پہنچ کر جو اللہ کے انتہائی قرب کا مقام ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ کر فقط اپنے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا، بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار رہتا ہے، اور کہتا کیا ہے، اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات اور فیوزات کا اظہار کیسے ہوگا؟ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے ان سے کیوں کر چھٹکارا پائے گا؟ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کی جو ذمہ داری ہے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر، وہ ذمہ داری ہم کیسے پوری کریں گے؟ تو ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے عرفہ سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو ہدایت پر ہے، تو اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بخشی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ پھر وہ نماز کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ تو مفسرین کرام نے لکھا، اہل علم نے لکھا کہ بندہ مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت کی دعا مانگ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ مالک اس ہدایت میں مزید اضافہ فرما، اس ہدایت پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اور اپنے کرم اور فضل سے جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ کی عبادت کی توفیق بخشی ہے، اس توفیق میں مزید برکتیں عطا فرما۔ گویا جو کچھ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، کرم کے حوالے سے نماز میں سوچتا ہے، اس وقت جب یہ دعا مانگتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں اہدنا کا مطلب ہے ہمیں، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا، کہ فقط اپنی ذات میں کی ہی رٹ لگا کر وہ ساری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ پاک اور پہلی آیت کریمہ، وہ آیت کریمہ جہاں سے بندہ رب کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، وہ آیت کریمہ، وہ پہلی سورہ مبارکہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں سوال کرو تو فقط اپنی ذات کے لیے نہ کرو بلکہ سب کے لیے کرو، اور یہی تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور یہی تمہاری ڈیوٹی بھی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور یہ پیغام بھی اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب فقط ہم اپنی بہتری کے لیے ہی کوششیں نہ کریں بلکہ ساری کائنات کے لیے اور ساری مخلوق خدا کی بہتری کے لیے جب ہم کام کریں گے اور ہدایت کی کوشش کریں گے، ان کے لیے دعا مانگیں گے، تو یہ قرآنی حکم جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یقیناً یہ اس وقت ہی پورا ہوگا جب ہم خود بھی اور اپنے دیگر احباب کو اور پوری امت مسلمہ تک جب ہم ہدایت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی وہ ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے امت خیر ہونے کی وجہ سے
سب سے بہترین امت ہونے کی وجہ سے ہماری لگائی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئیں۔ تم کرتے کیا ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگلے حصے میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی بڑی جماعت جو بھی اس وقت کی ہو اس جماعت کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ یہ حضرت سیدنا انس بن مالک کی روایت جسے ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا جب امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی میری امت، لیکن جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو پھر تم پر کیا لازم ہے کہ اس وقت تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ نجات پانے والا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفاء راشدین کے راستے کی پیروی۔ تو فرمایا اس وقت جو جماعت حق پر اور درست راستے پر ہوگی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ تو بندہ مومن ہدایت کی دعا سب کے لیے مانگتا ہے، لیکن دو طرح کے لوگوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے عام طور پر 3 ہی طریقے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، یا قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے اور علم کے ذریعے اور جو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اس کے ذریعے اس طرح کی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کرنا۔ لیکن یہ آیت کریمہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے کہ خالق کائنات نے وہ لوگ بتا دیے کہ جن پر رب ذوالجلال کا انعام ہے۔ سورہ النساء کی آیہ نمبر 69 کے اندر رب ذوالجلال ان لوگوں کی فہرست ہمیں بتاتے ہیں کہ جن پر خالق کائنات کا انعام ہے۔ اب اس قدر اللہ نے مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے کہ شاید اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہر کوئی یہ کہتا کہ فلاں انعام یافتہ ہے، فلاں انعام یافتہ ہے، فلاں انعام یافتہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اس ہماری پریشانی کو بھی دور کر دیا اور سورہ نساء کی آیہ نمبر 69 میں اس بات کو واضح فرما دیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ یہ 4 قسم کے گروہوں کا رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا، اور وہ 4 گروہ نبیین کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے اور صالحین کا گروہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی کامل ہستی کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، جو غلطیوں اور
کوتاہیوں سے اسے بچانے کا اہتمام کرے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے انسان میں کمیاں کجیاں ضرور ہوتی ہیں، اور ہر علم میں جب کہ دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو ہم نے کسی نہ کسی کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا استاد، اپنا ٹیچر مانا ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سیکھنے کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے؟ تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید بھی سارے علوم کا ایک جامع علم ہے۔ اس کے لیے بھی کسی صاحب علم سے رہنمائی لیتے رہنا، اس سے سیکھتے رہنا، یہ یقیناً ہمارے لیے بہتری کا اور کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پہلے جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، اور بہکے ہوئوں سے یعنی گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد، اعمال اور سیرت صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عجیب صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی۔ یہ کوئی افسوس سے کم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انسان، مسلمان اور رب کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ یہود و نصارہ ہیں۔ لیکن عجیب ایک معاملہ ہے کہ نماز سے فارغ ہوئے اور دنیا کے معاملات میں آئے تو وہ سارے کام کہ جن سے ان یہود و نصارہ کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ ہمارا اخلاق اور کردار ہو، وہ ہماری سیرت ہو، وہ ہمارے معاملات ہوں، وہ ہمارا رہن سہن ہو، وہ ہمارا لباس ہو، بود و باش ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جن کا ہم نے نماز میں یہ کہا تھا کہ مالک ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا نہ چلانا، لیکن وہی ساری کی ساری چیزیں نماز کے بعد اگر ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر نماز میں دعا مانگنے کا مقصد کیا بچتا ہے، اور نماز میں دعا مانگنے کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے نماز میں تو یہ کہا کہ مالک جن پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرما، لیکن پھر بندہ دعا مانگنے کے بعد جو ہی نماز سے فارغ ہوا نے تائیں یہ کوشش کی ہے کہ آپ احباب تک سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ پہنچایا جائے۔ اب آپ احباب نے اگر مناسب سمجھیں تو اپنے کمنٹس کے ذریعے یا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ذریعے یا دیگر جو ذرائع ہیں ان سے آپ احباب نے بتانا ہے کہ بندہ ناچیز اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ رب ذوالجلال تمام سامعین و سامعات کو، ناظرین ناظرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ ہر روز یہ 8 بجے سلسلہ ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید کا جاری رہے، سوائے بدھ کے دن کے، چونکہ بدھ کے دن بندہ ناچیز نے مسجد میں جا کر یہ درس قرآن کا سلسلہ کرنا ہوتا ہے بعد از نماز مغرب ہی، تو اس وجہ سے بدھ کے دن شاید یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکے، اور بدھ کو کوشش ہوگی کہ عشاء کے بعد یعنی 10 بجے تک انشاءاللہ یہ سلسلہ کیا جائے۔ باقی ایام میں رب تعالیٰ نے چاہا اور رب ذوالجلال نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ العزیز ہر روز 8 بجے یہ درس قرآن مجید فرقان حمید کا اور تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔